बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की जो इंतखाबी मुहिम है उसकी ड्राइविंग सीट पर आखिर कौन है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। आमिर साहब के सामने ये सिचुएशन पूरी रखेंगे कि ड्राइविंग सीट के ऊपर छोटे मियाँ साहब हैं या बड़े मियाँ साहब हैं, ये कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। दूसरी तरफ 2/3 अक्सरियत लेने का दावा भी किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बाप पार्टी और पंजाब में शुजात और जहांगीर तरीन के दर पर आखिर ये सवाली बनकर क्यों जा रहे हैं? क्या कहा जाए कि जो अवामी मकबूलियत का गुब्बारा सामने लाया गया था वो फट चुका है? इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया हम शामिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ कप्तान की 3 अहम मुकदमात में जमानत हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देने के ना देने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। तो मतलब कहा जा सकता है कि क्या तब्दीली की जिस हवा का जिक्र हो रहा था वो तब्दीली की हवा चल पड़ी है? इसके ऊपर भी बात होगी। इसके साथ साथ आपको ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम रिमार्क्स हैं ये कि कत्ल की सूरत में जो सजा है नाअहली की वो 5 साल है किसी भी सियासतदान की, तो सच बोलने के ऊपर ताहयात नाअहली क्यों है? ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये नहायत अहम मामला उठाया गया। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ साहब की जो इंतखाबी सियासत पर इस केस के असरअंदाज होने का कितना इम्कान है ये आपके सामने रखेंगे। और वो हमारे तमाम नाजरीन जो हल्कों की सियासत में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, मुल्तान के सुल्तान का सियासी दंगल तो आज प्रोग्राम मुकाबिल में सजेगा। और भी दीगर अहम हल्के हैं जिनकी मुकम्मल तफसील हम अपने देखने वालों को देंगे। आमिर साहब, पाकिस्तान की सियासत यकीनी तौर पर डिस्कस होगी, मगर एक अहम मामला जो हमारे दिलों के बहुत करीब है वो है हमारे जम्मू कश्मीर का। आज बड़ा एक अहम फैसला भारत की सुप्रीम कोर्ट से आया जिसकी बड़ी मजम्मत की गई है पाकिस्तान में। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये 4 साल से ये मुकदमा उनके पास था, तो ये कोई किसी को हैरानी नहीं हुई। हिंदुस्तान की तरफ हम बहुत ज़्यादा देखते थे कि उनके यहाँ जमहूरियत है, सेकुलरिज्म है, उनके इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, मगर वो हमारे से भी आगे 4 जा चुके हैं। हमारे यहाँ जो इदारे तबाह हुए हैं वो दबाव की वजह से कि यहाँ के एक सिविल मिलिट्री की एक चकपलश चलती है, मगर हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी, हमारा मीडिया, इवन हमारी अदालतें उन तमाम हालात के बजाय एक मज़ाहमत करती हैं। एक मज़ाहमत की तारीख़ है। हिंदुस्तान में क्या हुआ है कि ये इदारे पिछले ये 2014 से जब से ये बीजेपी सरकार आई है तो ये बैठ गए हैं। ये दबाव की वजह से नहीं, ये खुद हिंदुत्व का शिकार हो गए हैं। और मीडिया भी उनका बिल्कुल वहाँ उनको इंडिया में कहा जाता है गोदी मीडिया, कि वो गोदी में बैठ गए हैं मोदी साहब की। तो सुप्रीम कोर्ट भी उनका जो है उसकी वो इज़्ज़त नहीं बिल्कुल भी रही हुई। ये पहला फैसला नहीं है, ऊपर नीचे कई फैसले आए। अयोध्या का फैसला आया जिसके अंदर उन्होंने, जिसने ये वो गिराया था बाबरी मस्जिद को, उनको सज़ा नहीं दी, मान भी लिया कि वो गलत हुआ, मगर उनको कोई रिलीफ नहीं दिया और वो फैसला भी आया। उसके बाद वो चीफ जस्टिस ने और भी 2-3 फैसले इस तरह के दिए जिसमें डायरेक्टली मोदी साहब को, उनके अमित शाह को कई चीज़ों में उन्होंने रिलीफ दिया और फिर बाद में वो वहाँ से उतर के सेनेटर बन गए। हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तारड़ साहब ये कर चुके हुए हैं कि 1993 का फैसला फेवर में दे के उसके बाद वो सेनेटर बने, फिर सदर बन गए। तो इंडिया में ये किसी को हैरानी नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, क्योंकि ये इस तरह का ही वहाँ का निज़ाम जो है ना वो हमारे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है इस मामले में। अच्छा, अब आ जाते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से ख़ास तौर पर। तो उसकी ठीक है, इंडिया में ये हो गया है, मगर उसकी बैनुल अक़वामी क़वानीन के वो कोई फ़र्क नहीं डालता, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों में हक़ खुद इरादियत जो है वो की क्लॉज मौजूद है। सो ये अंदरूनी तौर पे उनके कानून तब्दील करने से या सुप्रीम कोर्ट के एंडोर्समेंट से कोई बैनुल अक़वामी क़वानीन पे इसका असर नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा उजागर करना चाहिए, हमें यूएन में भी करना चाहिए, हमें जनीवा में भी करना चाहिए, और ये एक इंसानी हकूक़ का बहुत बड़ा मसला है, तो हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसका भी होना चाहिए फ़लस्तीन का। मगर ये हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा अहम तो हमारी कश्मीर शार आ गया, कश्मीर शार आ गया हमारी, तो उसका एक तो असर ज़ाहिर है। अब एक आखिरी जो ताबूत रह गया है
آخری کیل جو رہ گیا اس تابوت میں ٹھوکنے کے لیے، وہ 2014 میں اس فیصلے کا کہا گیا کہ اگلے سال الیکشن کروائیں. تو پچھلے جب سے یہ کیا گیا تھا اس وقت سے وہاں پہ گورنر راج موجود ہے، تو وہاں کوئی بھی حکومت نہیں ہے. تو وہاں پہ اب الیکشن کا انہوں نے کہہ دیا ہے، جس کا مطلب ہے گورنر راج ہٹ جائے گا. پر وہاں پہ پچھلے 3-4 سال میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہاں ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے آخری خواہش ان کی ہے کہ کشمیر کے اندر وہ بی جے پی کی گورنمنٹ لانا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہاں پہلے ہی حلقہ سازیاں جو جس طریقے سے کی گئی ہیں کہ جموں کی سیٹیں بڑھ گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے توڑا مروڑا گیا ہے حلقوں کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بی جے پی کی گورنمنٹ وہاں بھی بنا لیں، یا کم از کم وہاں لوکل کشمیریوں کی جو ہے نا ان کی گورنمنٹ نہ بنے. تو پہلے ہی اس کے حصے بکھرے ہو گئے، لداخ کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. تو ابھی دیکھیں ہاں اس کا کشمیر پہ کیا اثر پڑے گا، یہ جو یہ چل رہی ہیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فوٹیج ظاہر ہے. تو ان کا وہ میں عمر عبداللہ کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی اٹس اے لانگ ہال، ہمارے لیے یہ وہ دنوں میں سالوں کا نہیں دیکھ رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے دہائیوں تک رہے گا. یہ ایک بات طے ہے کہ ان چیزوں سے ایک تو کشمیر کے لوگ، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ زبردستی سے نہ ہوا، ورنہ تو یہ 5 سال میں اگر یہ کر لیتے تو سچویشن آن گراؤنڈ میں کشمیر میں نہیں تبدیل ہوئی. اس طرح ہی کرفیو ہیں، اس طرح کی بلکہ سختیاں بڑھ گئی ہیں. سو اس سے یہ نہیں ہے کہ کشمیر نارملائز ہو گیا ہے. دوسرا سب سے بڑا جو ان کے لیے، انڈیا کے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا ان کا اس کی وجہ، تنازع کی وجہ سے ان کا چین کی جو جنگ ہوئی ہے وہ لارجلی یہ جو 5 اگست کو انہوں نے یہ کیا تھا، یہ اس فیصلے کے بعد یہ چین کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی، ایک تنازع بڑھا، وہ اسی پہ تھا. کیونکہ چین کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ کے ہمارے یہاں ڈیل یہ تھی کہ ووہان کا جو ایگریمنٹ تھا کہ ہم نے زمینی حقائق نہیں بدلے جا سکتے، اور ہم کشمیر میں پارٹی ہیں، ان کا لداخ پہ کلیم ہے. تو انہوں نے کہا آپ ہماری مرضی کے بغیر خود ہی اس کا سٹیٹس نہیں چینج کر سکتے. تو ایک جو وہاں پہ کشیدگی چائنا کے ساتھ ان کی چل رہی ہے وہ لارجلی کشمیر کی وجہ سے ہے. سو یہ دیکھیں ابھی ایک اسے یہ امید کی جا رہی تھی، تو لیٹ سی کہ آگے کیا صحیح ہے. بالکل عامر صاحب، یہ اقتدار کی جنگ ہے، پھر اس کا تعلق چاہے جموں کشمیر سے ہو یا پھر پاکستان سے ہو. پاکستان کے سیاست میں عامر صاحب تینوں بڑی جماعتیں جو بڑا ایکٹیو رول اپنا پلے کر رہے ہیں. شروع نون لیگ سے کر دیتے ہیں. ہم سال 2024 کے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر میں پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گی کہ نواز شریف صاحب ابھی تک سال 2017 سے باہر نہیں نکل پا رہے. آپ کے پاس ایک کلپ ہوگا، وہ پہلے دکھا دیتے ہیں، واپس آ کے عامر صاحب کا تجزیہ اس میں شامل کرتے ہیں. اور یہ ایسے ہوا جیسے 2017 میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی، لوگ بھی خوش تھے، مزدور خوش تھا، کسان خوش تھا، مہنگائی نہیں تھی ملک میں، اور بجلی سستی تھی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا. اس سے پہلے ملک ایٹمی قوت بنا تھا، پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی، بجلی گیس کی کوئی کمی نہیں تھی. 2017 میں ساری لوڈ شیڈنگ کو 0 پر لے آئے اور پاکستان کو ایک دفعہ پھر خوشحالی کی ڈگر پہ ڈالا. جی عامر صاحب، میرا خیال ہے نون لیگ کو بہت ضرورت ہے کوئی بیانیہ تلاش کرنے کی. یہ بیانیہ نہیں ہے، کوئی مسالہ، کوئی نعرہ، کوئی منشور کہ جس سے وہ بتائیں گے کہ فیوچر، مستقبل کے حوالے سے کہ جناب ہمارا یہ پلان ہے، ہم یہ کریں گے اس دفعہ. تو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی غلطیوں کا اقرار کریں کہ جناب یہ جو پچھلے 16 مہینے میں جو حکومت ہوئی ہے تو جو مہنگائی ہوئی اور جو مارداڑ ہوئی اور جس طریقے سے وہ گورننس کا ستیہ ناش کیا گیا وہ ہماری غلطی تھی. یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے دائیں بائیں نواز شریف صاحب کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہی فاسلائزڈ قسم کے، وہی پرانی کیبنٹ ہے، وہی ساگڈار صاحب بیٹھے ہیں، وہی کیبنٹ بیٹھی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ آخری دنوں میں انہوں نے جاتے وقت وہ بتایا گیا کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا، میں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا جی ایک یونیورسٹی سے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے لیے گئے تھے، 25 کروڑ مجھے یاد ہے، 25 کروڑ روپیہ، اور ایک منڈی لگا دی تھی جاتے وقت کے یونیورسٹیوں کے اپروول،
ٹھیکوں کے اپروول، ایگزمپشنز کے اپروول، قانون سازی، اور جو ایک ٹوٹل ایک اس طرح لوٹ کا مال ہوتا ہے نا کہ ایک بالکل آپ سمجھیں کہ ڈکیتی کا مال مل جاتا ہے تو اس کے اوپر چھاپا مار لیا جاتا ہے تو اس کو جس طرح بانٹا جاتا ہے، وہ ریوڑیوں سے زیادہ یہ پاکستان کی جو ہے نا یہ تمام یہ اس طرح کے خزانے کو لٹایا گیا۔ تو یہ تو آپ نے 2017 کی بات کی۔ میاں صاحب نے اس سے پہلے وہ 1960s and 70s کی پرانی باتیں کر رہے تھے کہ جب میں جوان تھا تو میں باہر گیا تو میں نے تقابلہ کیا کہ ہم دنیا سے بہت زیادہ آگے تھے، تو یہ خاص طور پہ کوریا ووریا ان علاقوں سے ہمارے ملک بہت آگے تھا۔ تو جناب سوال یہ پھر آتا ہے کہ واٹ ہیپنڈ، پھر وہ 70s کے بعد جو یہ پہیہ ترقی کا رکا تو کیا ہوا؟ تو پھر اس کا کڑوا جواب یہ ہے کہ وہ نواز شریف ہو گیا، کہ اس کے بعد نواز شریف سب طاقت میں آ گئے۔ یہ مجھے نہیں پتا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنی انڈائٹمنٹ خود کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم 70s 60s میں بہت اچھا ایک پاکستان تھا، تو اس کے بعد 1985 کے بعد 83 میں آ گئے تھے، 85 سے تو چیف منسٹر بن گئے تھے، تو اس کے بعد جو پاکستان کا ستیہ ناش ہوا اس کا ذمہ دار تو وہی ہوگا جس نے پچھلے 35 سال میں حکومت چلائی۔ 35 سال میں سے 25 سال جو ہیں 1985 سے لگا لیا جائے اگر یہ لوگ اقتدار کے اندر رہے ہیں، تو 25 سال پنجاب ان کے پاس تھا جو 56% عوام ہے اور مین پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 25 سال ان کے پاس رہی، دوسرے صوبوں میں بھی ان کی آتی جاتی رہی حکومتیں۔ سینٹر کے اندر 15 سال سے 20 سال جو ہے ان کی یہاں پہ حکومت رہی، تو ان کے علاوہ تو پچھلے 5-10 سال دوسروں کی حکومت رہی۔ تو یہ اپنی انڈائٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ جب کہتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا تھا اور بعد میں ستیہ ناش ہو گیا تو بھائی صاحب اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ دوسرا یہ 2017 کا یہ جو یہ ایک بیانیہ بن جاتا ہے، یہ مریم بی بی نے بھی رٹا لگایا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی رٹا لگایا ہوا ہے کہ جناب یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا۔ بھائی صاحب نہیں ہے، 2017 میں بار بار دہراتا ہوں، آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت خراب ہو گیا ہوا تھا، $20 بلین کا تھا، میں جو ہے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ $35 بلین کا تھا، آپ کی ایکسپورٹس $25 بلین سے 20 پہ آ گئی نہیں۔ خدا کے لیے فکر سے بات کریں، یہ 2017 2018۔ دوسرا یہ پٹ چکا ہوا ہے کہ یہ جو دو سب سے بڑے اپنی کریڈٹ لیتے ہیں نا کہ جی ہم نے سڑکوں کا جال بچھا دیا اور جو ہے دور کی وہ سڑکوں کا، اب اس چیز پہ تمام دنیا کے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹیں بھی آ گئی کہ پاکستان نے ان پروجیکٹس میں ہم نے ڈالر ضائع کیے جس کے اندر سے ڈالر آ نہیں رہے، روپوں میں، ٹول ٹیکس روپوں میں ملتا ہے، اور اس کے ساتھ انڈسٹری اس طرح فلورش نہیں کی۔ پہلے انڈسٹری لگتی ہے پھر سڑکیں آتی ہیں، تو یہ ایک فیلڈ پروجیکٹ تھا جس کی وجہ سے ہم اس ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، فارن ایکسچینج کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسرا ان کا بجلی کا جو کلیم ہوتا ہے کہ جناب ہم نے بجلی ٹھیک کر دی، اور بھائی صاحب بجلی لے آئے 40 میگا واٹ 40,000 بنا دی، اس میں سے 32 بھی استعمال نہیں کری اور وہ اتنی مہنگی بنائی کہ اب وہ بیچنے پڑ رہے ہیں، وہ کوئلے کے پلانٹ اور دوسرے پلانٹ، اور 20,000 ارب روپیہ ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں استعمال کیے بغیر۔ لوگوں کا گلا یہاں سے پکڑا ہوا ہے، سیٹوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ غلط طریقے سے لگایا نہ ٹرانسمٹ۔ سو یہ دو کریڈٹ جو یہ لیتے ہیں نا کہ بجلی کا اور سڑکوں کا، یہ بند کر دیں اور یہ ماضی کو چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر لاڈلے بن گئے ہیں اور آپ کا ہے تو یہ نعروں میں یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ یہ جھوٹ آج کل شعور بہت بڑھ گیا ہے، بچوں کے ساتھ یقین کریں، ہمیں بڑا محتاطوں کی بات کرنی پڑتی ہے۔ عام بچے کو اس کو فیکٹس اینڈ فگر کرتے، کوئی آپ غلط بات کریں وہ کہتا ہے 1 منٹ ٹھہریں بھائی جان، یہ آپ نے خود 2018 میں یہ کہا تھا، 17 میں یہ کہا تھا، تو وہ ہمیں تو پورا یاد ہے بھائی، ہم اسی جگہ تھے۔ میں 85 سے ان کی فالو کر رہا ہوں، ہماری صحافت بھی وہی شروع ہوئی ہے جہاں ان کی سیاست شروع ہوئی ہے، تو ہم ہر قدم پہ دیکھتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک جھوٹ کس سے بول رہے ہیں؟ یہ باشعور عوام ہے، یہ گلے کی وہ ہڈی بن گئی ہے ان سیاستدانوں کے لیے عامر صاحب، جو نہ نگلی جا سکتی نہ اگلی جا سکتی ہے۔ اپنے ہی لوگ میں بیٹھ کے یہ وہ بیچارے ٹکٹ لینے آئے ہوئے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ اس دفعہ ساڈا دال لگنے والا ہے تو وہ سارے لائی جاتے ہیں۔ میرا خیال عوام میں ان کو آنا چاہیے کریں نا، میں نے تو گزارش کی ہے کہ ایک اوپن پریس کانفرنس ہو جس میں سارے ہوں، اسلام آباد میں کریں،
نیوٹرل صحافی ہوں جس کے اندر یہ لاہور کے دوستوں میں یا اسلام آباد کے کراؤڈ کو بلا کے 2-4 یہ جو ہے نا مینیپولیٹڈ پریس کانفرنس نہ کریں، پریس ٹاک ایک اوپن پریس کانفرنس ہمیں بھی پوچھنے دیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ میاں صاحب یہ ذرا 2017 کرتے رہتے ہیں، مجھے ذرا بتا دیں 2017 کی پرفارمنس تھی کیا؟ یہ آپ نے ریکارڈ کے اندر رکھ دیا سوال، بلکہ 2018 وہ بھی ان کی گورنمنٹ تھی. ایک تو 2018 کا ذکر کیوں نہیں کرتے، 16 مہینے کی گورنمنٹ کا ذکر نہیں کرتے. میں اس کا پوسٹ مارٹم اور کروں گی، مزید کروں گی آگے جا کے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر اس وقت جو عدالت کے اندر کیسز ہیں، جو عدالتی کارروائیاں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور عدالت کی کارروائیوں کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندہ خصوصی ثاقب بشیر نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ثاقب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی آج کل ہم اس لیے ثاقب کو زحمت بہت دیتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہوتے ہیں عدالتوں میں، اور ساری سیاست کا محور کیونکہ یہ عدالتی کیس بن گئے ہیں تو وہ 5-6 کیسز روز ہوتے ہیں جن پہ بات کرنی ہوتی ہے، اور امپورٹنٹ کیسز ہیں جن کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے ہماری سیاست کا کہ آیا نواز شریف صاحب اس میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے، کیا پی ٹی آئی کے لیڈر لے پائیں گے نہیں لے پائیں گے. تو کیا جسے وہ کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ ان کا ان مقدمات سے جڑا ہوا ہے. تو اس لیے الیکشن کے لیے، ملک کے لیے، سیاست کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سمجھ لیں کہ ان مقدمات میں ہو کیا رہا ہے. تو آج کی جو چیدہ ہیں باری باری ہم ثاقب سے پوچھتے جائیں گے. سب سے بڑا تو آج جو ایک اعجاز الاحسن صاحب نے، جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک خط لکھا ہے. ہمارا خیال تھا یہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کم از کم کہ پہلے جو عطا بندیال صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ بینچ میں ڈویژن ہو گئی تھی اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے. پھر ہمارا یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اب جو ہے نا امن و امان ہو گیا ہے، جج مل کے قوم ملک سلطنت کی فلاح کے لیے یہاں پہ فیصلے کریں گے اور وہ لڑائیاں مار کٹائیاں نہیں ہوں گے کیونکہ اصول طے کر دیے گئے ہیں. وہ پروسیجر اینڈ پریکٹسز کا بل پاس ہو گیا اور اس کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا ہے. سو لہٰذا آئندہ قاعدے سے ہوں گے. مگر یہ اب جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا ہے وہ بینچ کے حوالے سے انہوں نے کہا جناب یہ جو بینچ بتائے گئے ہیں ان کا جو خط ہے میں لب لباب بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ثاقب سے اس کی تفصیل جاننا چاہوں گا. کہ بنیادی طور پہ ثاقب جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک اصول وضع کیا گیا تھا کہ 3 ججز جو ہیں نا وہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کریں گے بینچز کا. انہوں نے کہا جناب یہ جو بینچ بنائے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے میرے ساتھ بیٹھ کے جو مشاورت ہوئی تھی کہ خاص طور پہ 2 کیسز کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بینچ بنیں گے. میں نے تجویز دی تھی کہ سینئر موسٹ بنیں گے، اور اگر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے میری بات مان لی اور انہوں نے کہا کہ جہاں پہ کوئی جج اگر راضی نہیں ہے، ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر سینئر موسٹ جو نیکسٹ ہوگا وہ آئے گا. انہوں نے کہا جب کہ بینچ بنے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ والا فارمولا اپلائی ہوا یا نہیں ہوا. مجھ سے منٹ شیئر نہیں کیے گئے اور مجھ سے شیئر کیے بغیر وہ منٹس جو ہیں وہ ویب پہ لگا دیے گئے، انٹرنیٹ پہ ڈال دیے گئے، جو کہ جس پہ مجھے بڑا سخت اعتراض ہے. یہ کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے صحیح اخذ کیا ہے ثاقب؟ جی بالکل عامر صاحب، یہ بالکل اس طرح ہی ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم 16 سپٹمبر کے بعد جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا، 3 ججز جو ہے وہ بینچز بنانا شروع ہو گئے، تو پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ 3 ججز میں سے ایک جج نے بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں کہ 2 بڑے کیسز، ایک جو سیولینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہے اور دوسرا ایک جو سٹنگ سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف جو مس کنڈکٹ کی جو کمپلینٹ زیر التوا ہے سپریم کورٹ میں. تو ان دونوں بینچز کے جو تشکیل ہوئی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی نے تشکیل کی نہیں ہے. تو اٹ مین کہ ان کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا، کیونکہ اس سے قبل یہ ایک اعتراضات جب یہ بینچز جب بنے تقریباً 4 روز قبل اعتراضات آنا شروع ہوئے کہ بینچز کی تشکیل کے حوالے سے. تو سب سے بڑا جواب یہ تھا کہ اب جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک جج جو ہے وہ بناتا ہے بینچ، بلکہ 3 ججز ہیں. اور اس میں اگر سپریم کورٹ میں دیکھا جائے تو جو ایک ڈویژن ہے اس میں سے بھی 2-1 کا بھی معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو جسٹس اعجاز الاحسن نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس میں ایک تو انہوں نے سینئرٹی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ بات ہوئی تھی کہ 7 ججز میں سے ہوگا، وہ بھی نہیں بتایا گیا. پھر کس جج نے ریکیوز کیا وہ بھی نہیں بتایا گیا. پھر میٹنگ منٹس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈال دیے گئے، یہ نہیں بتایا گیا. پھر 2 بینچز کی تشکیل ہو گئی، یہ نہیں بتایا گیا. یہ وہ سیریس نوعیت کے سوالات ہیں جن کے جوابات میرے خیال میں سپریم کورٹ سے ہی پریس ریلیز سے یا کسی نہ کسی صورت میں یا میٹنگ منٹس یا کسی صورت میں آئیں گے.
تو یہ ایک غیر معمولی جو ہے وہ صورتحال سپریم کورٹ میں پیدا ہوئی ہے. وہ اس لیے بھی ثاقب بڑی اہم ہے کیونکہ پہلے اس بات پہ وہ یہ جلسوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ الزام لگایا گیا اور بہت ہی سخت الفاظ میں کہ جی وہاں پہ گروہ ہے وہ مرضی کا بینچ بن جاتا ہے. تو پھر ابھی بھی مور اور لیس یہ دوبارہ جو جسٹس اعجاز الحسن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مرضی کے بینچ بن رہے ہیں اور جو طے کیا گیا تھا جو وضع کیا گیا تھا طریقہ کار وہ اپنایا نہیں جا رہا. یہ خاص طور پہ اب جو ملٹری کورٹ کے اس کے اوپر جو بینچ بنا ہے اس کی تشکیل کے حوالے سے اب کیا اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس میں آلموسٹ جو ہے وہ جو ججز ہیں اس میں جو جسٹس سردار طارق مسعود ہے، اس کے علاوہ جو دیگر ججز ہیں وہ ججز عمومی طور پر تقریباً 13، 14 یا 15 نمبر کے جو ججز ہیں مسرت ہلالی ہیں. دیگر ججز اس میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ، یہ تینوں ججز جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس جو بڑے اہم نوعیت کے بینچ میں. اور یہ بینچ جو ہے وہ 6 ممبران پر مشتمل بنا دیا گیا ہے. جسٹس منصور علی خان نے پہلے ہی اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا تو 5 ممبر کا یہ جج تھا. اب یہ وہ اعجاز الحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 7 کا تجویز ہم ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جی 7 کا بنے گا تو غالباً 6 کا بنا ہے اور اس کے اندر سینئر موسٹ یہ جو ججز ہیں یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوئے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، اس میں جو ہے سینئر موسٹ ججز جو ہے وہ شامل نہیں ہے، ایک بات. اور دوسرا جسٹس سردار طارق مسعود جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ان پر سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب شروع میں جب جون میں بینچ بنا تھا تو انہوں نے جو اپنا نوٹ لکھا تھا اس نوٹ میں ان کی جو پٹیشنز تھیں ان کی مینٹینیبلٹی پہ بات کی تھی. تو وہ اپنا مائنڈ کسی نہ کسی لحاظ سے یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے مائنڈ ایکسپوز کیا. اسی لیے جسٹس جواد اس خواجہ نے آج ایک درخواست بھی ڈالی ہے کہ ان کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ ایکسپوز کر دیا ہے. تو وہ ایک الگ سے معاملہ جو ہے وہ درپیش ہوگا اب کہ اگر وہ بینچ سے الگ ہو گئے تو پھر وہ 5 ممبر بینچ رہ جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو ہیڈ کاؤنٹ کرے گا اور اس میں کون کون سے ججز جو ہے وہ شامل ہوں گے. تو مگر یہ جو پہلے یہ کیونکہ 5 کا فیصلہ آ چکا ہے تو یہ لارجر بینچ ہونا چاہیے. تو یہ ایک نکلنے کے بعد یہ لارجر ہی کہلائے گا کہ 6 اناؤنس کیے گئے تھے، ایک نے ریکیوز کر لیا ہے. دوسرا کہ یہ جو باقی چیف جسٹس سمیت سینئر حضرات نکل گئے ہیں سینئر ججز، کیا وجوہات ہیں؟ ابھی تک کوئی ایسی وجہ جو ہے وہ نہیں سامنے آئی. نہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کچھ ہمارے دوستوں نے یہ کہا کہ 2015 میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا ہوا تھا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب شروع میں یہ جون میں یہ بینچ بنے تھے تو اس وقت جب انہوں نے بینچ سے الگ ہوئے تھے تو وہ ایک ٹیکنیکل وجہ انہوں نے دی تھی کہ کیونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں سٹے آرڈر ہے تو اس لیے انہوں نے کہا تھا. اس میں کوئی ایسی وجہ انہوں نے نہیں لکھی تھی کہ میں جو ہے وہ 2015 میں اس حوالے سے اپنا ایک ججمنٹ دے چکا ہوں. وہ جو ججمنٹ تھی وہ والی اور ابھی والے معاملات میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے لا پوائنٹس میں. تو اس لیے اور جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی کہ کیوں وہ بینچ کا حصہ نہیں ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی. لیکن ایک یہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ بہتر ہوتا کہ یہ بینچ کم سے کم 7 یا 9 ممبر بینچ ہوتا کیونکہ اگر 6 ممبر بینچ میں سے 4-2 کا فیصلہ آ گیا تو 4 ججز جو ہے وہ اب 5 کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک عجیب سی صورتحال جو ہے پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے میکسیمم ججز پر اگر مشتمل یہ بینچ ہوتا 9 ججز پر تو تاکہ ایسی سچویشن میں بھی جو ہے وہ کلیئرٹی جو ہے وہ ہو سکے. دوسرا ایک ناظرین کو بتاتے جائیں کہ ایک اور بہت اہم وہ آج ریمارکس آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر تایاد نااہلی کے حوالے سے. یہ ریمارکس بڑے اہم اس لیے ہیں کہ یہ حالانکہ کیس تو جو تھا وہ ایک ایم پی ہیں جو ہے کیسرانی صاحب ان کی تایاد نااہلی کے حوالے سے تھا اور اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے بہت امپورٹنٹ قسم کے جو ہے نا وہ ریمارکس دیے ہیں. اس لیے امپورٹنٹ ہے
کہ نواز شریف صاحب کا جو الیکشن لڑنے کے لیے ایک تو ان کے اوپر جو کیسز تھے جس میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے، 2 کیسز میں ان کی کنوکشن ختم ہو گئی ہے، العزیزیہ کا جاری ہے اور وہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی چند ہفتوں اور دنوں کے اندر شاید وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو آخری رکاوٹ یہ ایک رہ جاتی تھی کہ جو ان کی تایاد نااہلی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ بحث تھی کہ وہ جو مقدمہ جو نیا قانون میں ترمیم کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو کیا وہ مقدم ہے یا یہ سپریم کورٹ کی 62(1)(f) کے تحت جو فیصلہ آیا ہوا ہے وہ ریویو اس کا کیا جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، اس پہ اپنے مائنڈ آلموسٹ دے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے جی سنگین غداری میں نااہلی 5 سال ہو جاتی ہے، نماز نہ پڑھنے جھوٹ بولنے پہ تاحیات کیوں ہے؟ پھر ان کا ہے کہ تاحیات نااہلی آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق کیا کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے؟ یہ قانون کے حوالے سے پھر کیا ہے؟ پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس طرح کے کامنٹس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اچھا یاد رہے کہ یہی بات جو ہے نون لیگ کے لوگ اور ان کے حامی وکلاء یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ قانون کے اندر ترمیم کے بعد سے یہ غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے بھی اپنا مائنڈ آلموسٹ دے دیا گیا ہے، مگر یہ ابھی اس پہ بلایا گیا ہے اور اس پہ ابھی فیصلہ بینچ کا فیصلہ کرے گی یا یہ فیصلہ آ چکا ہے ثاقب؟ نہیں، اس پہ جو ہے وہ انہوں نے آج اس کیس کے دوران ہی نوٹس لیا تھا، تو اب اس پہ لارجر بینچ بنے گا سپریم کورٹ کا الگ سے، جو جنوری میں اس کی سماعت کرے گا۔ اور آج سپریم کورٹ کے ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا الیکشن کے التوا یا اس قسم کا تاثر دینے کی کوئی کوشش نہ کرے، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ لیکن یہ بات تو انہوں نے کی ہے بینچ نے، لیکن جس طرح آپ نے یہ سارے ریمارکس بتائے ہیں، ان ریمارکس سے بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ بینچ بھی بڑا کلیئر ہے کہ 62(1)(f) والی معاملہ جو ہے وہ فار لائف یا تاحیات نااہلی نہیں اس کو کنسیڈر کریں گے۔ ایک فارمیلٹی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ پوری ہونی ہے اور اس کو 5 سال ہی نااہلی کر دیا جائے گا، اور اس کے جو بینیفیشری یا جن کو ہے جن مسئلہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف ہی ہے، جن کے حوالے سے کل کیس جو ہے وہ العزیزیہ کا بھی لگا ہوا ہے، ہائی کورٹ سے بھی کل خبر آ سکتی ہے بڑی۔ نہیں ابھی کیونکہ اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے انہوں نے جو کہتے ہیں نا اپنے مائنڈ ایکسپریس کر دیا ہے کہ کلیئرلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ تو کیا وہ اب بینچ کے اندر اس کے اوپر جو فیصلہ کرے گی ان کا بیٹھنا مناسب ہوگا؟ ہاں، یہ بڑا عام سوال ہے۔ وہ پہلے ہی جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے مائنڈ پہلے ایکسپوز کر دیا، تو یہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے جو آبزرویشنز دی ہیں ان آبزرویشن سے بالکل ڈائریکٹلی یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے تاحیات نااہلی نہیں چاہتے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ تو اب وہ بینچ کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اب لارجر بینچ بننا ہے تو اسی میں سامنے آئے گا کہ اب وہ کس طرح اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ہے عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، تو اس کے متعلق بھی لگے ہاتھوں بتاتے جائیں آپ کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ آج اس پہ جو 2 ججز تھے، چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، انہوں نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ میرا خیال ہے اگلے 3 سے 4 روز کے اندر آ سکتا ہے، اور ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فیصلہ آئے گا کیا۔ لیکن اگر وہ سزا بھی جو ججمنٹ ہے وہ بھی معطل ہو جائے تو جو چیئرمین پی ٹی آئی بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہ ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک ہے۔ لیکن توشہ خانہ کیس میں ایک اور کیس بھی ہے جس میں عمران خان جو ہے ان کی ضمانت کا معاملہ ہے، وہ کل وہاں پہ جیل میں سماعت ہونی ہے۔ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کیس میں ان کی ضمانت اگر خارج ہو گئی تو اس کیس میں بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈر سکتی ہے، اور نیب کے کسٹڈی میں وہ آ سکتے ہیں اگلے 20-25 روز کے لیے اس کیس میں بھی، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کی ضمانت کل سماعت ہونی ہے۔ اس پہ ضمانت ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، تو اس لیے اب نئے کیس میں گرفتاری ان کی ریکوائرڈ ہے کہ تاکہ وہ جیل میں ہی رہیں۔ تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ توشہ خانہ نیب کیس میں کل ہی جو ہے وہ نیب جو ہے وہ کیونکہ ان کی ضمانت لگی ہوئی ہے، آرگومنٹس ہوں گے، ان کی کوشش ہے کہ ان کی ضمانت اس میں خارج ہو جائے تاکہ اس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جا سکے۔ صحیح۔ یہ پشاور سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو بڑی ایک جو ہے
اور طرح کی ہوائیں چلتی ہیں، لاہور پشاور سے اور ایون سندھ سے بھی تھوڑی سی ہوائیں چینج ہوتی ہیں. تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلے سے روک دیا ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو 7 دن میں جواب کرانے کا نوٹس جاری کر دیا ہے. ہم بیٹھے ہوئے تو اسلام آباد میں ہیں، مگر یہ ہے کیونکہ آپ کورٹ رپورٹر ہیں، ذرا ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، تو میں آپ سے اس لیے اوپینین بھی لیا جاتا ہوں. کیا کہیں گے اس پہ؟ جی، اس پہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آرڈر میں نے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی کارروائی تو جاری رکھے گا لیکن فائنل جو ججمنٹ ہے وہ نہیں دے گا. اب 7 روز میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں بھی آپ جو ہے وہ جواب دیں. اب جب تک پٹیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تب تک الیکشن کمیشن اب باؤنڈ ہو گیا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کرے گا. وگرنہ الیکشن کمیشن 3-4 روز کی تاریخیں ڈال کر بڑے مختصر عرصے میں شاید جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی کوئی جلدی ہے، تو الیکشن کمیشن بھی شاید جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن ججمنٹ نہیں دے سکے گا. پہلے ہائی کورٹ اس کو ریویو کرے گی کہ ان کا فیصلہ یا ان کے جو اعتراضات ہیں پی ٹی آئی کے کیا درست ہیں یا نہیں ہے، یا اس پہ الیکشن کمیشن کا جواب کیا ہے. ویسے یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ بیان جو ہے جو انہوں نے عدالت میں دیا ہے، انہوں نے کہا جناب 175 پارٹیاں ہیں رجسٹرڈ ٹوٹل. انہوں نے کہا جی ایک بھی پارٹی کے الیکشن جو ہے نا وہ چیلنج نہیں ہوا ہے، اور بڑی وہاں میں بے تاشا پارٹیاں جو کہ ٹانگا پارٹیاں ہیں کہ بس نام کی رجسٹرڈ ہیں، کسی ایک کا الیکشن چیلنج نہیں ہوا. اور یہاں پہ انہوں نے اپنا جو آبجیکٹیو تھا وہ اچیو بھی کر لیا ہے کہ کپتان جو ہے وہ چیئرمین بھی نہیں ہے، مگر ابھی بھی جان نہیں چھوٹ رہی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل انہوں نے ٹھیک نشاندہی کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کا جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ کے سامنے دینا پڑے گا کہ وہ کس بنیاد پر کیوں جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. اور جب 175 پارٹیاں جو ہے اس طرح ان کے الیکشنز ہوئے ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے، ظاہر سی بات ہے ججز کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ وہ کیسے وہ ہوئے. اور خاص طور پر ایک امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور شیڈول جاری ہونے لگا ہے ابھی نیکسٹ ویک میں. تو اتنی کیا جلدی پڑی ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ اتنے سیریس نوعیت کے ایک بہت ہی پاپولر پارٹی پر آپ جو ہے وہ چیزیں اٹھا رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لینے کی بہرحال جو ہے وہ کوشش اس میں موجود ہے. بس ثاقب آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. میں کوئکلی 2 اور اس سے ریلیٹڈ خبریں بتا دوں کہ ایک تو اسلام آباد استاد دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے کپتان کی توڑ پھوڑ کے 3 اور شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں. تو خیر 200 پرچے ہیں، ابھی یہ 2-4 کی بھی اگر کرنی ضمانتیں دینے لگیں گے تو یہ میرا کچھ مہینے تو لگ جائے گا. مگر کل یہ جو ہے بھٹو کیس جو ہے نا غالباً اس کی پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں، تو وہ ایک بڑا ہی اہم ہے، تاریخی نوعیت کا ہے، اس پہ بھی نظر رکھیں گے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی سیاست کے اندر ہر اگلے منٹ کے اندر صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. مگر اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ حلقوں کی سیاست میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. ملتان ہمارا ٹارگٹ ہے آج مقابل کے اندر. ملتان کا سلطان کون ہوگا، یہ انتخابی جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، دیکھنے والوں کو بڑا شدت سے انتظار رہتا ہے. مقابل نے یہ جو ایک اپنا سفر شروع کیا ہے حلقوں کی سیاست کے بارے میں، آج ہمارا ٹارگٹ ہے ملتان کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ پہلے ملتان سے پہلے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ اپنے کنونشن میں لگے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میڈیا ہمارا بھی جو ہے وہ اس نے یہ کہا ادھر کہا کیا کہا وہ چل رہی ہے. تو اس وقت حلقوں کے اندر جو ہے انتخابی سیاست شروع ہو چکی ہے، جوڑ توڑ ہونے شروع ہو گئے ہیں، ونگز بننے شروع ہو گئے ہیں، وہ وہاں پہ انتخابی سیاست شروع ہو چکی ہوئی ہے. کیمپین ہمارا میڈیا ذرا سا پیچھے جا رہا ہے
کہ اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں. ہاں یہ ہے کچھ پارٹیاں آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں. نون لیگ بہت آگے ہے. پی ٹی آئی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ ہمارے قسمت کا فیصلہ ہو جائے, مگر انہوں نے بھی اپنا بدلتے ہوئے حالات میں بھی وہ اپنے امیدواروں کی ایک لسٹیں بناتے جا رہے ہیں کہ یہ وہ اے بی سی ڈی بنا رہے ہیں کہ یہ اے ہمارے ہوں گے, اگر یہ فلانے کی ضمانت ہو گئی تو یہ بی ہوں گے, بی نہیں تو سی ہوں گے. انہوں نے ڈی تک گئے ہوئے ہیں. اچھا چلیے عامر صاحب اچھی بات ہے کہ ان کے پاس آپشنز ہیں اے بی سی ڈی تک. نہیں وہ ایک عقل بندی کا تقاضا ہے. ویسے ہی سارے اے بی تو سارے ہی رکھتے ہیں, ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, ایک اس کا سپورٹیو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, مگر انہوں نے سپورٹیو جو ہے نا متبادل جو امیدوار ہیں وہ 4-5 تک رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے جو حالات ہیں ان کو رکھنا چاہیے. اس طرح ہی پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کا اصل میں اتنا زیادہ یہ ایشو نہیں ہے سندھ کی حد تک کہ ان کے مور اور لیس وہی کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ ان کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں. تو جیتے ہوئے کو ایک مروجہ اصول ہوتا ہے کہ جو جیتا ہوتا ہے سٹنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ایم پی کا, ایم این اے کا, اس کو سیٹ اسی کو سیٹ دی جاتی ہے. سو ان کو سندھ میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں کرنی. ہاں کچھ کراچی کے اندر ادھر ادھر ہیئر اینڈ دیئر جو ہے جو چند سیٹیں وہ ہار گئے تھے وہاں پہ انہوں نے فیصلے کرنے. ہاں پنجاب میں ان کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہے ہیں. ان کا اس وقت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں, مجھے خود کئی مشورہ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں 2-4 کروڑ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے, ضمانت بھی ضبط ہو جاتی ہے, تو کیا کریں. تو ان کا پنجاب میں پیپلز پارٹی ابھی تک بلاول اسی لیے کے پی میں اور ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں, ابھی پنجاب میں نہیں آئے ہیں. تو یہ مختلف پارٹیوں کو چل رہا ہے. تو ہم یہ آلریڈی جو انتخابی سیاست شروع ہوگی ہے ڈسٹرکٹس کے اندر اس پہ کر رہے ہیں. تو ملتان پہ کر رہے ہیں. ملتان کا یہ ہے کہ ظاہر ہے ملتان کے اندر وہاں یوسف رضا گیلانی کا خاندان ہے, پرائم منسٹر ہیں سابق. اس کے بعد شاہ محمود قریشی ہیں, وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر اب خان کے بعد وہی ہیں. گور خان ضرور وہ بن گئے ہیں قائم مقام چیئرمین. سب سے جو امپورٹنٹ اب رہ گئے ہیں ان کے بعد خان کے بعد جو کی ابھی تک جو ہے پارٹی کے اندر ہی ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, جیل میں ضرور ہیں, تو وہ شاہ محمود قریشی ہیں. سو قریشی گیلانیوں کی خاندان کی لڑائی جو ہے, سیاسی دنگل جو ہے پچھلے 40-50 سال سے چل رہا ہے. 2 ہی خاندان وہاں پہ ہوتے تھے, اور ساتھ میں ابھی ڈوگر فیملیز اور باقی بھی اس طرح کے کچھ خاندان آگے میں ہیں. پھر وہاں پہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں. اب جاوید ہاشمی صاحب کا یہ ہے کہ میرا ان کے متعلق یہ رہتا ہے باغی ہوں تو کرتے رہتے ہیں, وہ اچھے ہمیشہ غلط موقع پہ صحیح بات اور صحیح موقع پہ غلط بات کرنے رہتے ہیں کہ عین اس وقت میں جب ان کی باری لگ سکتی ہے حکومت میں, یہ اچھی بات کہہ لیں یا بری بات کہہ لیں, تو وہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ وہ نواز شریف صاحب کی مین لڑائی جیل انہوں نے کاٹی, قائم مقام صدر ان کو بنایا گیا تھا. آپ کو زمانے میں یاد ہے نا مشرف نے کہا تھا نواز شریف نہیں آئے گا, تو جاوید ہاشمی کو صدر بنایا تھا. تو جب وہ ان کی باری لگنے والی تھی تو انہوں نے لڑائی کر لی, تو وہ پی ٹی آئی میں آگے بعد میں. اب جب پی ٹی آئی میں باری لگنے والی تھی تو ان کو بغاوت یاد آ گئی, وہ وہاں سے وہ چلے گئے. نون لیگ میں نہیں, نون لیگ نے اس کی عزت نہیں ہوئی, اور نون لیگ نے ان کو بالکل کھڈے لائن کر کے نا, نواز شریف نے ان کو معافی نہیں دی. نواز شریف کا یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے بس نکال لیتے ہیں روم, مگر معافی نہیں ہے, معافی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. تو وہ بیچارے, میں سمجھتا ہوں کہ شان میں جاوید ہاشمی کی اضافہ نہیں ہوا جب وہ ایک قسم کے ترلا کر کے نون لیگ میں جانا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے ان کی پذیرائی نہیں کی بالکل بھی. تو آج کل وہ اب پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے آواز نکال رہے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ موسٹ پرابلی وہ انڈیپینڈنٹ ہی لڑیں گے. مگر اب وہاں پہ پہلے کیونکہ ہمیشہ 2 پہ فائٹ ہوتی تھی, ایک تو قریشی ورسز گیلانی ہوتی تھی, ایک گروپ میں ایک پارٹی چلی جاتی تھی اور دوسری چینج کرنی ہی پڑتی تھی, تو اور پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھی. اب وہاں کی جو پچھلے الیکشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پی ٹی آئی بن گئی ہوئی ہے. ملتان کی 6 قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں نا, وہاں پہ جو ہے ظاہر ہے بڑے بڑے یہ سارے بڑے خاندان وہاں پہ ہیں. اور 2018 میں یاد رہے کہ تمام نشستیں جو تھیں قومی اسمبلی کی وہ پی ٹی آئی جیتی تھی. ابھی جو ہے سب سے بڑا جو بھی یہ تجزیہ ہم کر رہے ہیں کانسٹیٹوئنسیز کے, اس کے اندر سب سے بڑا مفروضہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس طرح کتنی میدان میں آنے دی جائے گی,
کیا ان کے میجر کینڈیڈیٹس جو ہیں، جو ان کے امیدوار ہیں، اے لسٹ والے، بی لسٹ والے، وہ سی لسٹ والے، کون کینڈیڈیٹ ہوں گے اور ان کو کتنی گنجائش نکالی دے گی، تو یہ ایک مفروضہ ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس مفروضے پہ ہیں کہ ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، اس پہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، مگر وہاں پہ جس طرح کے کے پی کے اندر ایک بہت وہ جو ایک آدمی ہے نا جس کا نام ہے شیر افضل خان مروت، اس نے ایک جو وہاں پہ آکسیجن کا ٹیکہ لگایا ہے نا، تو اگر اس کا تھوڑا سا مظاہرہ پنجاب میں شروع ہو گیا، جو کہ لاہور میں تھوڑا سا یہ کوارٹ کے جلسے نے پوری نون لیگ پیپلز پارٹی سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ وہ موٹر سائیکل انہوں نے جو موت کے کنویں میں چلائی ہے نا وہاں اس کے اثرات برآمد ہو رہے ہیں موت کے کنویں میں، وہ اس کی جو ہے نا آواز موٹر سائیکل کی وہ پورے پنجاب میں پہنچی ہے، کہ وہ موٹر سائیکل پنجاب میں چلنی شروع ہو گئی تو یہ پھر سارے یہ موٹر سائیکلوں مفروضے بیٹھ جائیں گے، پنجاب لاہور میں مفروضے بیٹھ جائیں۔ اچھا، قومی اسمبلی کی ساری پی ٹی آئی کی یاد رہے، ملتان بڑا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ساری پی ٹی آئی کے پاس تھی، اور صوبائی اسمبلی کی 21 میں سے 17 وہ جیتے تھے، اور نون لیگ کے صوبائی اسمبلی کی 2 جو تھی نون لیگ نے لی تھی، پیپلز پارٹی جبکہ صرف ایک آزاد کامیاب پیپلز پارٹی صرف ایک ان کی پروونشل اسمبلی میں جیتی تھی اور ایک آزاد کامیاب ہوا تھا۔ ابھی الیکشن کمیشن میں جو نون لیگ کا وہاں پہ تکیہ جو ہے نا وہ منحرفین پہ ہے، کہ جو لوگ توڑے گئے تھے وہاں سے ملتان سے پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ اس دوران میں پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا کم بیک کیا ہوا ہے وہاں پہ، نون لیگ جو ہے نا انہی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ اب وہاں پہ جو ایک تو سیاسی پارٹیوں کی سیاست ہوتی ہے، پھر خاندانوں کی میں ظاہر ہے قریشی خاندان ہے، پھر عامر ڈوگر کی صورت میں ڈوگروں کی ایک وہ رہتا ہے خاندان، اور وہاں پہ اب جہانگیر ترین صاحب بھی ملتان میں، پہلے لودھرا میں تھے، اب ملتان میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے ملتان سے الیکشن لڑنے میں۔ اب وہاں کانسٹیٹوئنسی میں تھوڑی بتا دیں کہ این اے 148 جو ہے نا وہاں پہ اب ان کے جو پی ٹی آئی کے جو تھے وہاں پہ منحرف جو تھے، میں اب یہ لوٹے کا لفظ نہیں کسی کی شان میں کیا گستاخی کرنا، حالانکہ ہے تو یہ لوٹا ہی مناسب لفظ ہے، لوٹا ہی ہے، مگر بہرحال کیا کہیں، منحرف صاحب احمد حسن دیڑ جو ہے نا اب وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، 2018 میں پی ٹی آئی کے تھے، اب نون لیگ کے اب پی ٹی آئی کے ہیں، تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی اس حلقے سے ہوں گے، سو ایک قسم کا دیکھ لیجئے گا کہ یہ دیکھیے گا یہ سب سے امپورٹنٹ حلقہ ملتان جو ہے 1 جو ہے این اے 1 ملتان جو ہے نا 148 جو ہے یہاں پہ۔ اچھا، وہاں سے تحریک انصاف کے لیے 5 امیدوار ہیں۔ اب دیکھیں اتنی پی ٹی وی پارٹی بھاگی بھی سو کالڈ کے اندر بھی 5 امیدوار ہیں جو لڑنا چاہ رہے ہیں، اس میں اون عباس بپی صاحب تو ہیں ہی ہیں، اور اس کے بعد خالد جاوید وڑائچ صاحب ہیں، بیرسٹر تیمور مہے ہیں، وسیم خان بازدئی ہیں، یہ موجود ہیں۔ سکندر محسن صاحب ہر الیکشن کے اندر وہ بھی ایک تیسرا دھڑا رکھتے ہیں ہمیشہ، تو وہ آخری وقت میں فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ لوکل پالیٹکس اس طرح کی ہے کہ ایک دھڑا اس طرف چلا جائے تو وہ پھر دوسرے دھڑوں میں انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ سو ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کریں، ہو سکتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ لڑیں، تو ان کا بھی انہوں نے کلیئر نہیں۔ پھر صاحب، اور آپ بھی میری کریکشن کی جگہ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عامر صاحب، اون عباس بپی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، یہ پچھلے چند دنوں کی اہم خبر تھی، یہ بھی بپی صاحب کے حوالے سے، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر کنفرم کر لیتے ہیں۔ یہ پریس کانفرنسیا ایک گروپ ہے، اس کے متعلق ملے جلے جذبات ہیں، جو شیر افضل خان مروت نے کہا کہ کاٹا لگا دیا ہے خان نے، پر وہاں پہ کافی لوگوں کی ہمدردیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مجبوری میں پریس کانفرنسیں کی اور وہ نظر آ رہا تھا شاید ان کے لیے گنجائش نکل آئے، یہ انہی میں سے یہ پتہ نہیں ان کی معافی تلافی ہوتی ہے یا نہیں، مگر وہ امیدوار میرا خیال ہے ہیں، کیونکہ ان کو اور کسی جگہ سے وہ نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد جی یہ بتا دوں میں کہ گزشتہ الیکشن میں جو یہ جو احمد حسن دیڑ جو ہیں انہوں نے 34,000 ووٹ لیے تھے، 74,000 سوری تھینک یو، یوسف رضا گیلانی کو 10,000 ووٹ کم تھے سابق وزیر اعظم کے، یہ ان کا بائی حلقہ ہے، تو یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے دیڑ صاحب نے لیے تھے، یہ دیڑ صاحب نے اپنی وجہ سے نہیں لیے، مگر اب وہ نون لیگ ان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، یہ مفروضہ ہے کہ جناب یہ یہاں کے بھی 74 لے لیں گے۔ تو پہلے مور اور لیس یہ 2 میں ہوا تھا، کیونکہ یہاں پہ نون کے جو سلمان قریشی صاحب تھے ان کو صرف 20,000 ووٹ ملے تھے، تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ ہوا تھا۔ اب یہ 3 وے فائٹ ہے،
اور ہو سکتا ہے محسن صاحب انڈیپینڈنٹ ہو تو 4 وے ہوگا. سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ اوپر کہ یہاں ملتان میں ایک اور میں بات سمجھا دوں کہ ہر ایک کا ایک ہوتا ہے آپ کا پارٹی کا اور ذاتی دھڑا. دھڑے کی سیاست ہے نا, لوگوں نے آپ سے کام کروائے ہوتے ہیں تو آپ کا ذاتی 25-30 ہزار, کسی 20 ہزار سے لے کے 40 ہزار تھا, ڈیپینڈنگ آن دی دھڑا, قریشیوں کا, گیلانیوں کا 20-25 ہزار روپے کا دھڑا ہوتا ہے جو کہ پشتوں سے ان کے ساتھ خاندان چلے ہوئے ہیں اور ان سے تھانہ کچہری کے کام کرنے ہوتے ہیں. مگر ساتھ میں پی ٹی آئی کا ان سب کی اگر باقیوں کی آپس میں ڈویژن ہو جاتی ہے کہ جو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا, یہاں پہ یاد رہے کہ پچھلی دفعہ جو بائی الیکشن ہوئے تھے جس میں ان کی شاہ کشی کی صاحبزادی لڑی تھی, یہاں پہ سب کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو تب جا کے وہ ہار گئی تھی. عمران خان یہاں سے نہیں لڑے تھے, وہ باقی صوبوں باقی سیٹوں پہ لڑے تھے, یہاں سے نہیں لڑے گئے تھے تو وہ اس لیے وہاں پہ ہار گئی. مگر اس دفعہ الیکٹورل انڈرسٹینڈنگ کوئی انتخابی نظر نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی ہو سکے, تو یہ ڈویژن ہوتی ہے تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ 5 منٹ سے میرے پاس عامر صاحب آپ کہہ رہے تھے گیلانی اور قریشی کا ہمیشہ ٹاکرا رہا ہے, ویسے ایک دفعہ یہ ایک ہی جماعت کے اندر بھی تھے, گیلانی بھی اور قریشی بھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے. یہ جو ہے یہ پچھلی دفعہ پی ڈی ایم میں بھی الحمدللہ کٹے تھے, اسی لیے یہ وہ بائی الیکشن کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب آ جائے ملتان 2 کے اوپر 149 کے اندر, یہاں جو ہے جہانگیر ترین صاحب نے لینڈ کر لیا ہے اور وہ یہاں پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ بڑے بزید ہیں کہ انہوں نے لودھرا میں ہو سکتا ہے اپنے صاحبزادے جو احمد ترین صاحب کو علی ترین صاحب کو لڑوائیں. تو پہلے یہ مخدوم احمد محمود صاحب کے مرہون منت اپنے جو ان کے وہ بردر ان لا ہیں تو رحیم یار خان سے لڑتے تھے, تو لودھرا سے خود یہ ایک دفعہ لڑے تھے, اس کے بعد یہ نااہل ہو گئے, پھر بیٹے کو علی کو لڑایا, علی ہار گئے, تو وہاں سے پتہ نہیں یہ صاحبزادے ان کے وہاں سے لڑتے ہیں نہیں لڑتے, مگر یہ خود ملتان میں آ رہے ہیں. اور یہ جو ملاقات ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی دیکھیں نا, نون لیگ کے بھی اب کیا کہیں میاں نواز شریف صاحب کہ حالت یہ آ گئی ہے کہ ویسے تو وہ مطلب ہے کہ بہت اب ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. اب یہ قسم کے لوگوں کے ان لوگوں کے متعلق جو ہیں جن کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا گیا, ان کے در پہ جا کے نا ٹھوکریں ہی کھاتے پھر رہے ہیں. میں کیا کہوں, اب 15 سال 25 سال بعد شاہ جو ہے چودھری شجاعت کے گھر پہ گئے, اور اب یہ شہباز شریف صاحب جو ہے یہ کل میرل بنا کے رکھیے گا کہ نون لیگ کیا کہتی رہی جہانگیر ترین کے متعلق, اور اب شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں. مگر انڈرسٹینڈنگ یہ چل رہی ہے, بات یہ چل رہی ہے کہ ان کے لیے کیا گنجائش نکالی جائے گی خاص طور پہ ملتان کی سیٹ میں. ویسے یاد رہے کہ یہ ایک فیلر چھوڑا گیا ہے کہ جناب یہ نون لیگ کو کہا جا رہا ہے یا نون لیگ یہ کرے گی کہ ان کے لیے سرائکی علاقوں میں گنجائش نکالے گی. اور جو فگر دیا گیا ہے وہ میں نہیں مانتا کہ نون لیگ اتنی بڑی گنجائش نکالے گی. وہ کہہ رہے ہیں جی 20-25 جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں چھوڑ دیں گے ان کے لیے, اور 40 پروونشل میں نہیں سمجھتا ہوں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے اپنی جنگ لڑنی ہے, وہ اپنی ٹرف نہیں چھوڑیں گے. 2-4 سیٹوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ جو ان کی نہیں بنتی وہ وہاں سے چھوڑیں گے, شاید چھوڑ دیں, مگر یہ اتنا نہیں ہے. دوسرا علیم خان صاحب کا میں بیان دے رہا تھا کہ ایک استحکام پارٹی میں آپس میں بھی لڑائیاں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. سو میں کوئکلی بتاؤں یہ ملتان کا سلسلہ جاری رکھیں گے. میرے خیال میں 149 کا صرف بتا دوں کہ یہاں عامر ڈوگر صاحب ہیں, اب جو ہے وہ اے لسٹ میں ہیں, ظاہر ہے یہاں سے وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں, اور اس میں 1,35,000 انہوں نے پچھلی دفعہ ووٹ لیا تھا, اور نون لیگ کے جو طارق رشید تھے 80,000, سو وہ 55,000 کی لیڈ ہے ان کی. تو اب یہ دیکھیں کہ ان کو کیونکہ ترین صاحب کے مطلب میں وہ لڑنے دیا جاتا ہے یا نہیں, مگر مجھے میری اطلاع ہے کہ وہ بضد ہیں کہ میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے, چاہے مجھے گرفتاری دینی پڑے, جو بھی کرنا پڑے, میں یہاں لڑوں گا. یہاں پہ جاوید ہاشمی بھی ہیں. جاوید ہاشمی انڈیپینڈنٹ لڑیں گے تو میرا خیال ہے اگر انڈیپینڈنٹ لڑیں گے اور کسی پارٹی کی آشیرواد نہیں ہے, اور نون لیگ ان کو ظاہر ہے 55,000 سے عامر ڈوگر جیتے ہوئے ہیں, وہ بھی گنجائش نہیں لگائے گی. نون لیگ اس کے اندر جو ہیں نون لیگ کے یہاں سے کینڈیڈیٹ یہ دیکھنا ہے کہ طارق رشید صاحب کیا جہانگیر ترین کے لیے نون لیگ ان کو وڈرا کرتی ہے یا نہیں کرتی, سو ان کے کیا کینڈیڈیٹ ہوں گے یہ کلیئر نہیں ہے. مگر کلیئرلی جاوید ہاشمی کو وہ بھی سیٹ نہیں دے رہے, پی ٹی آئی بھی نہیں دے گی, اور یہاں سے پھر یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ اوپن ہے یہ کہ یہاں پہ
کون جیتا ہے. یہاں پہ جو چاروں صوبائی نشستیں تھیں وہ بھی پی ٹی آئی کے امیدوار بھاری مارجن. جی یہاں سے چاروں کی چاروں یاد رہیں کہ نیچے جو سیٹیں ہیں صوبائی وہ پی ٹی آئی کا ہی حلقہ ہے. عامر ڈوگر جو ہے وہ اسی لیے ان کو ویب بنایا گیا تھا, اسی لیے بنایا گیا تھا کہ وہ 55,000 کی لیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, مرتے مرتے بھی ہے. تو ابھی تو جیل بھی کاٹ کے آ چکے ہیں. ابھی بس ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہاں پہ ان کو کس طرح لڑنے دیا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کو اوورآل کس طرح لڑنے دیا جاتا ہے, اس پہ وہ ہے. مگر اتنی اوور ویلمنگ سپورٹ ہو پھر, اور موٹر سائیکل اگر موت کی کنویں میں موٹر سائیکل چل گئی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. باقی جو رہ گئے یہ باقی ملتان کل اس کی مکمل تفصیل شیئر کریں گے, مگر دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ یہ این اے 149 کے حوالے سے یہ مکمل طور پہ شہری پوش علاقہ ہے. انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل اس کی باقی حلقوں کی کل آنے والے مقابلے میں بتائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دی, اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.